अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। इत्तेहादी हुकूमत की जो मौशी पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके हवाले से आखिरकार वही हुआ जिसका एक तो इंतज़ार भी था और हम सबको मालूम भी था काफ़ी हद तक। हुकूमत पहले काफ़ी दिन तक ये बात करती रही कि हम मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, और फिर ये मुश्किल फ़ैसले मिफ्ता इस्माइल साहब से करवाए भी गए। इस किस्म के बयानात भी आए रोज़ आपने हमारे प्रोग्राम्स में सुने होंगे कि हम अपनी पार्टी की सियासत को एक तरफ रख के उसके ऊपर मुल्की मफाद और जो हमारी मुल्की मईशत है इसको मुकद्दम रखते हैं, इसलिए हम सियासत को तो भूल ही चुके हैं। लेकिन अब हमने देखा कि जब अवाम महंगाई में गर्दन तक फंस चुके हैं तो आखिरकार पार्टी का सियासी मुस्तकबिल पायदार मुआशी फैसलों पर हावी आ ही गया। और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मुलाकातों के नतीजे में इसहाक डार साहब जो साबिक वज़ीर ख़जाना है, उनकी पाकिस्तान वापसी होने जा रही है। इस वक्त वो रास्ते में है और अब वो वापस आएंगे जैसे ही तो वो वज़ीर ख़जाना का हलफ उठाएंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है लंदन में। पहले उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पेश किया और ये कहा जा रहा था कि अब ये उनकी तरफ से उन्होंने ऐलान कर दिया कल ही इसका। लेकिन जैसे ही इसहाक डार साहब की वापसी की खबर आई, एक तो हमने ये बात देखी कि डॉलर ओपन मार्केट में 7 रुपये सस्ता हुआ, लेकिन साथ ही एक बहस है जो इसहाक डार साहब के हवाले से हमेशा जारी रहती है, उनके माजी के जो पॉलिसी रही उसके हवाले से। पीटीआई उनकी सियासी मुखालिफ के तौर पे तो इस बारे में बात कर रही है। मुआशी माहिरीन इस बारे में काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि डार साहब ने 2013 से 2017 तक जो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी और डॉलर के हवाले से बड़ा मशहूर है उनका कि मसनूई तौर पर उन्होंने उसको ऊपर रखा था, उसके नतीजे में ये कहा जाता है कि IMF के पास जाने की एक बड़ी वजह जो दोबारा हमें जाना पड़ा था वो डार साहब की पॉलिसीज़ ही थी। अब सवाल हम आज के प्रोग्राम में एक तो ये रखेंगे कि क्या इसहाक डार साहब को जो टास्क दिया गया है कि डॉलर को काबू में रखना है, उन्होंने महंगाई में कमी लेके आनी है और मईशत को तरक्की देनी है, क्या ये वो कर सकते हैं? और एक पिक्चर जो मिफ्ता साहब के थ्रू हमारे आगे पेश की गई थी अवाम के आगे कि बहुत मुश्किल फैसले हैं, तो उस सूरत में रिलीफ कैसे देंगे डार साहब? जो मिफ्ता साहब नहीं कर सके वो डार साहब कैसे करेंगे? दूसरी बात, ऑडियो लीक्स के बारे में आप सुन रहे हैं। एक तो बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बग्ड है, उधर से कोई भी बात कहीं तक भी पहुंच सकती है। इस सिलसिले में नेशनल सिक्योरिटी का इजलास कल प्राइम मिनिस्टर ने तलब कर लिया है। इमरान खान साहब ने इस बारे में बड़ी एक अहम बात की। उन्होंने आज ये कहा कि उनको मालूम है कि एक और ऑडियो लीक आने वाली है जिसमें मरीम नवाज ये कह रही हैं कि इलेक्शन कमिश्नर तोशा खाना के ऊपर इमरान खान को नाअहल कर देंगे। तो सवाल ये भी उठता है कि इमरान खान साहब को कैसे पता कि कौन सी ऑडियो आने वाली है और उसके कंटेंट्स क्या होंगे। फिर खान साहब का जो कुछ बदलते हुए सियासी डायनामिक्स हैं उनके अराउंड, वो भी उसका भी जिक्र करेंगे प्रोग्राम में। उन्होंने अपने बानी साथी जो थे पार्टी के पुराने साथी, उनके हवाले से एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है और उसमें उनको शामिल किया। इसमें हामिद खान साहब, नजीब हारून साहब और तस्नीम नूरानी साहब शामिल हैं। इस बारे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खान साहब अपने तरीका सियासत को बदल रहे हैं या ये गुड कॉप और बैड कॉप का सिलसिला है, जो एक तरफ फवाद साहब बयान देते हैं, दूसरी तरफ एक सीनियर एलिमेंट के तौर पे हामिद खान साहब सामने आते हैं, ये वो किया जा रहा है। और प्रोग्राम में हम ज़रूर जिक्र करेंगे जो कल मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ लंदन में सलूक किया गया पीटीआई के हामियों की तरफ से। उन्होंने बड़े सब्र का मुजाहरा किया और सब्र की वजह से मरियम औरंगज़ेब साहिबा के सियासी मुखालिफिन भी उनकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सियासी जमातों को अपने कारकुनान को दूसरे ममालिक में इस किस्म के मामलात करने से, मुल्क का बदनामी का सबब बनने से रोकना चाहिए या नहीं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे तारिक फजल चौधरी साहब, शौकत यूसुफ जई साहब, मुबशिर जई साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो में सीनियर रहनुमा नून लीग। शौकत यूसुफ जई साहब हमारे साथ हैं, आप सूबाई वज़ीर हैं, रहनुमा सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ। और मुबशिर जैदी साहब हमारे साथ हैं, उनका तज्ज़िया आज के दिन हम खास तौर पे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर हासिल करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इसहाक डार साहब की वापसी के हवाले से बात पहले डॉक्टर साहब आपसे, और सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वो मिफ्ता साहब को क्या सिर्फ मुश्किल फैसलों के लिए आप लोगों ने रखा था और स्केप गोट बना दिया गया? बाद में एक बहस ये भी हो रही है कि शायद वो जो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसका शिकार हो गए मिफ्ता इस्माइल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप साहब। देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब पार्टी के एक इंतहाई, मैं समझता हूँ, काबिल अपना हमारे साथी हैं, कुलीग हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के रहनुमा हैं, बड़े अच्छे इंसान भी हैं, कॉम्पिटेंट हैं। ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उनके लिए आप कहें कि हार्ड लक ज़रूर थी कि जिस दौर में उन्होंने हलफ उठाया और वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे पाकिस्तान के उन्होंने काम शुरू किया, वो एक मुश्किल तरीन दौर था, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारे मुश्किल फ़ैसले जो कि ज़रूरी थे रियासत के अमूर आगे चलाने के लिए और मुल्क के मामला जो है उसको मुआशी तौर पर बचाने के लिए, बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाने के लिए मुश्किल फ़ैसले उन्होंने किए, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई एस्केप गोट वाली बात नहीं है
دیکھیں جو آپ کی شوکت خان صاحب کی زبان میں جو ٹیم کا کپتان ہوتا ہے وہ اس کی مکمل اس کا آپ یہ کہیں پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی اپنے کھلاڑیوں کو رد و بدل کر سکتا ہے. تو ان کے دور میں تو وہ خیر جب ان کے ہاں کپتان کیا کرتے تھے تب رد و بدل تو آپ لوگ بڑی تنقید کرتے تھے. 3 یا 4 وزیر خزانہ بدلے ہیں, لیکن ہم تنقید اس بات پہ کرتے تھے کہ یہ ہمیشہ یہ تو ہمیں کہتے ہیں نا نہیں, مشکل فیصلوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کیا بدلا؟ مشکل فیصلے تو ہمارے پاس ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے کوئی شرائط نرم کر دی. ہمارے پاس سیلاب کی بے شک صورتحال ہے, ہم دنیا کے سامنے ایک قصہ رکھ رہے ہیں. بالکل یہ بات ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اسحاق ڈار ڈیفرنٹلی کیسے آپریٹ کر پائیں گے مفتاح صاحب سے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ جیسے پھر دوبارہ میں کہوں گا کہ پوزیشن چینج کرتے ہیں اپنی کھلاڑیوں کی, آرڈر چینج کرتے ہیں, تو ڈار صاحب کی ایکسپیرینس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مفتاح صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, لیکن اسحاق ڈار کے ایکسپیرینس کا, اور جس طرح میں خود اس وقت کابینہ کا حصہ تھا جب ڈار صاحب نے پرائم منسٹر نواز شریف کو کہا کہ جی ڈالر کسی صورت میں اب ہم 100 روپے سے نیچے نہیں رکھ سکتے, لیکن میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ڈار صاحب آپ نے کوشش کرنی ہے اور ہر صورت میں آپ نے رزلٹ دینا ہے. اور ڈار صاحب نے آرٹیفیشلی رکھا جس کے بعد میں نقصانات ہوئے. ڈاکٹر صاحب یہ تو اکانومسٹ کہتے ہیں آرٹیفیشلی کیا نان آرٹیفیشلی کر لیں, کچھ کر لیں. تو اب ڈار صاحب آ کے پاپولسٹ فیصلے کریں گے, کچھ سبسڈیز تو نہیں دے جائیں گے اگلے الیکشن سے پہلے جو خان صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہیں آپ لوگ؟ سبسڈیز ہماری قوم کی ویسے بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں, لوگوں کے آج جو مہنگائی ہے, لوگ جس کرب سے گزر رہے ہیں, انہیں سہولت بہام پہنچانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہم اس کا سبسڈی کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا, فلاں کہہ دیا, یہاں پہ شور مچ جاتا ہے, ڈھنڈورا پٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں مغربی ممالک کی اگر بات کروں تو ان کی معیشت بہت مضبوط ہے, لیکن اگر وہاں پہ کسی شخص کے پاس, ان کی کسی شہری کے پاس نوکری نہیں ہے تو کیا وہ اس کو ماہانہ وظیفہ اسٹائپینڈ نہیں دیتے؟ تو پھر خان صاحب پہ کیوں تنقید کر رہے تھے کہ جاتے جاتے اس کو کیا کہتے ہیں کہ جناب وہ اس کو آپ سبسڈی کہیں, اس کو آپ اسٹائپینڈ کہیں, جو بھی کہیں, ہمیں بھی تو اپنے شہریوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. لیکن میں ایک منٹ آخری بات یہ عرض کر لوں کہ میں کسی کو یہ نہیں بات کر رہا کہ ہم کچھ سبسڈی کا ڈار صاحب دے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. ان کی اپنی ایک پالیسی ہوگی, ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوگی, اور یہ بات میں مجھے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ بہت بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ. شوکت یوسف زئی صاحب, یہ تو پھر طے لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب مختلف قسم کے اقدامات کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب کے لیے بڑا سیریس یہ مسئلہ تھا کہ مہنگائی کیوں زیادہ ہو رہی ہے, قیمتیں کم کی جائیں, اور جو پولیٹیکل کیپٹل لوز کر رہی ہے جماعت, یہ تو آبزرورز کا بھی خیال ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف تو عوام کو دینا ہے. تو آپ کی جماعت کے لیے تو یہ باعث اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ خان صاحب تنقید کر رہے تھے مفتاح صاحب کی پالیسی کے اوپر, ڈار صاحب آ کے عوام کو ریلیف دیں گے. آپ کی جماعت کیسے دیکھ رہی ہے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں ڈار صاحب جب گئے تھے نا تو پی ایم ایل این کی حکومت تھی, اور وہ پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے گئے تھے علاج کے لیے. 3.5 سال انہوں نے پتہ نہیں کس چیز کا علاج کرایا. آج وہ آ رہے ہیں, اور یہ تو مفتاح صاحب کو سوچنا چاہیے, مفتاح صاحب کو سوچنا چاہیے کہ نہیں وہ آ رہے ہیں, لیکن وہ جواب اس وقت چونکہ اب تو نیب کی جو حالت بن گئی ہے ویسے تو نہیں آ سکتے تھے نا. نیب نے کیا پوچھا تھا ان سے یہی پوچھا تھا نا کہ آپ کے جو کاروبار تھا وہ تو سائیکل کی دکان تھی, یہ جو ارب پتی آپ بنے اس کا جواب دیں, تو وہ جواب تو نہیں دے سکے تھے نا. وہ چلے گئے تھے, ملک سے باہر چلے گئے, 3.5 سال رکے. جب یہاں ڈیل ہو گئی, نیب کے سارے پر کاٹ دیا, اب ایک ایک کر کے آئیں گے. ظاہر ہے پاکستان کی بدقسمتی ہے, نہ منی لانڈرنگ روک سکتی ہے, نہ آپ ملک کو ترقی دے سکتے ہیں, نہ آپ کرپشن روک سکتے ہیں. یعنی جس ملک کے اندر یہ سب سے زیادہ فائدہ تو ان لوگوں کو ہوا ہے نا, عوام کو تو نہیں ہوا ہے. عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ عوام کو تو یہی بیچاروں کو, آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی تاریخ کی 50 سال تاریخ کی پہلی دفعہ جو مہنگائی نظر آ رہی ہے, کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. اب اسحاق ڈار آ کے کیا کریں گے یہاں پہ؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہم پہ تو یہ بڑی تنقید کرتے رہے کہ جی خان صاحب سبسڈی دے رہے ہیں, خان صاحب یہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت پیٹرول عالمی مارکیٹ میں 103 روپے سے 115 روپے پہ چلا گیا تھا, پھر بھی ہم نے ایک وہ رکھا ہوا تھا, 150 سے اوپر نہیں جا رہے تھے ہم. آج دیکھیں کہ 90 روپے پہ آ گیا عالمی مارکیٹ میں. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ پیٹرول جو ہے وہ 270 اور 280 سے نیچے نہیں لا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عوام کی تو ان کو فکر نہیں ہے. اور جو انہوں نے دیکھیں, یہ تو کہتے تھے کہ ہم ایکسپرٹ ہیں, اور تمام ایکسپرٹ جماتے ہیں, تجربہ کار جماتے ہیں, مل کے جب ہم آئیں گے تو پاکستان کا شکل ہی بدل دیں گے. اور عمران خان چونکہ نیا ہے, کھلاڑی ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا, اس کو ہٹا کے جب یہ خود آئے تو جتنا بڑا گڑھا کھودا ہے پاکستانی عوام کے لیے, میں کہتا ہوں کہ اس طرح نقصان پاکستان کو کبھی نہیں ہوا ہوگا جو اس حکومت نے دیا.
3.5 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس حکومت سے جان چھوٹے. یہ اب جتنی دیر رہے گی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے نا, ان کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے. یہ آئے کس لیے تھے, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے. ان کو تو ایک ہی چیز کا پتا تھا, یہ آئے تھے دعائیں کرنے کے اوپر آگے ان کی حکومت گرنے کے لیے. میں دعائیں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں. میں دیکھیں ہم دیکھیں ہمارا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس حکومت کے خلاف اکیلے لڑ رہے ہیں. پورے ایک ہی جماعت ہے جو عوام کے ساتھ کھڑی ہے. باقی تو آپ دیکھیں نا سارے اس طرف چلے گئے. شوکت صاحب میں مبشر صاحب کی طرف جانا چاہتی ہوں, میں آپ کی طرف جو دوبارہ کوئکلی کہہ دیجیے. کیونکہ شوکت خان صاحب خود شریف آدمی ہیں, لیکن ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے غلط بیانی کرنا, الزام لگانا اور جھوٹ بولنا تو ان کی ایک آئینی فریضہ ہوتا ہے تمام پارٹیسپینٹس کا, صرف ان کا نہیں, ہر ایک کا. اب ڈار صاحب کے حوالے سے انہوں نے غلط بات کی ہے, وہ خان صاحب نے بھی کہا. میں عرض کرتا ہوں نا, انہوں نے کہا, انہوں نے بھی یہی کیا, انہوں نے بھی جھوٹ بولا ہے. میں نے کیا غلط بات کی؟ ڈار صاحب سیاست جوائن کرنے سے پہلے سنیں نا, یہ 97 میں یہ اپنا یا اس سے پچھلے الیکشن میں لاہور سے MNA کا الیکشن لڑے تھے, اور سیاست میں آنے سے پہلے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اور پرائیویٹ بینک اون کرتے تھے, یہ اپنا پرائیویٹ بینک چلاتے تھے. اور تو یہ جواب دے دیتے نا, نیب کو یہ جواب دے دیتے نا ڈاکٹر صاحب, ہم تو نہیں جواب مانگ رہے ہیں. دیا ہوا ہے نا بھائی جان, مبشر صاحب جواب کر رہے تھے, میں تو آپ کو دیا, نہیں نہ صرف اون کرتا ہوں بلکہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نیب ان سے جواب مانگ رہی تھی, آپ نے نیب کو ختم کر دیا. نیب کو دیا تھا نا جواب, لیکن نیب کو ساتھ آپ کر کیا رہے تھے, نیب تو آپ کے اشاروں پہ چل رہا تھا. چلیں ان الزامات کو ایک قدم آگے بڑھنے دیں. مبشر ظہیر صاحب, مبشر ظہیر صاحب کیا ہوا مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ؟ زیدی صاحب یہ فیصلہ ٹھیک ہے آپ کی نظر میں ڈار صاحب کو واپس لے کے آنے کا؟ اور ایک اور پوائنٹ جو ہے جو کہ سب سے بڑی فکر ہے نواز شریف صاحب کے لیے اور مریم نواز کے لیے بھی, کہ پارٹی کی سیاست خراب ہو رہی ہے, تو یہ فکر کہیں نہ کہیں ٹھیک بھی ہے کیونکہ خان صاحب کا نیریٹو تو بہت پاپولر ہوتا جا رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کو سیاست کی حد تک ضرور نقصان ہو رہا ہے نون لیگ. جی اب سر دیکھیں, ڈار صاحب کا صرف ان کے پاس اس وقت ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ انہیں ایکسپیرینس ہے. انہوں نے جب 97 میں نون لیگ کی حکومت آئی تھی اور پھر جب ہم نے جب بم دھماکے کیے تھے پاکستان نے, اس وقت بھی کم و بیش ایسی صورتحال ہو گئی تھی. تو اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر قابو میں نہیں آ رہا, اور ڈالر جو ہے اس کی, اور اسی وجہ سے ظاہر ہے آپ کا آئل بے شک گر رہا ہے بین الاقوامی مارکیٹ میں. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے چیک کیا تو $86 بیرل پہ آ گیا ہے, مگر اس ڈالر کی اور روپے کی قدر میں کمی کو روکنا ہے. پوری دنیا میں اس وقت ڈالر کی قدر بڑھ رہی ہے. آج آپ نے دیکھا گریٹ برٹن پاؤنڈ جو ہے وہ پہلی بار ہے کہ آلموسٹ ایکول ہو گیا ہے US ڈالر کے. تو پوری دنیا میں ایک کساد بازاری کہہ لیں آپ اسے, ایک مہنگائی انفلیشن کا دورہ ہے, مگر پاکستان میں ہر چیز مینیپولیٹڈ ہوتی ہے بدقسمتی سے. ہماری اسٹاک مارکیٹ کو اگر آپ دیکھ لیں وہ مینیپولیشن ہے, 3-4 جو بڑے بروکرز ہیں وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں, چھوٹے انویسٹر بیچارہ کچلا جاتا ہے. اسی طرح یہ جو ڈالر کی فلائٹ ہے, اب زیادہ تر ڈالر افغانستان جا رہا ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسے روکنا چاہیے مگر نہیں روک پا رہے. تو ڈار صاحب آ کر کے مجھے یہ لگتا ہے ان کو بلایا اس لیے گیا ہے کہ انہوں نے جو اقدامات کیے تھے ڈالر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے, شاید اس لیے بلایا گیا. باقی چیزوں میں دیکھیں کوئی سبسڈی کسی کو نہیں والی, IMF کی کنڈیشنز ہیں. جی ظہیر صاحب میں آپ سے یہ, جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پہلے باتیں کرتے ہیں لیکن ان کو بہت سارے جو وزرائے خزانہ تھے ان کو تبدیل کرنا پڑا. تو کیا اس حکومت کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا؟ اگر پلاننگ کے تحت ہوتا کہ مفتاح صاحب سے, کیونکہ وہ ویسے بھی بہت زیادہ عرصہ نہیں کنٹینیو کر سکتے وزیر خزانہ کی پوزیشن پہ الیکٹڈ نہ ہونے کی وجہ سے, تو کیا یہ پلاننگ کے تحت ہوتا تو مختلف ہوتا؟ کیا اس موقع تک IMF سے ڈیل کریں گے مفتاح صاحب اور آگے ڈار صاحب کریں؟ لیکن جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں آپ نے سنا ہوگا مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ مفتاح صاحب کو تو انٹرویوز میں وہ ٹھیک باتیں نہیں کرتے, اپنا مذاق اڑواتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب کافی حد تک ان سے اگری کر رہے ہیں اس آڈیو میں. وہ سنی ہوگی آپ نے مبینہ جو ایک آڈیو آئی ہے کل. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی اسکیپ گوٹ, جیسے آپ نے شروع میں کہہ دیا, وہ چاہیے ہوتا ہے کہ نہیں اس کی وجہ سے تھا. عمران خان صاحب نے اسد عمر کو کیوں نکالا تھا؟ حالانکہ اسد عمر تو فائنینشیل برین سمجھے جاتے تھے PTI کے, لیکن انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ بہرحال کچھ ایسی مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے انہیں چینج کیا گیا, حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا. یہاں پر بھی کم و بیش اسی طرح کچھ ہوا ہے کہ ان لوگوں نے, اب جو بھی یہ حکومت آئی تھی PDM کی, ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کنٹرول کر لیں گے,
مگر ان سے کنٹرول نہیں ہوا. کچھ مارکیٹ بین الاقوامی پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یوکرین اور رشیا کی جنگ کی وجہ سے پیٹرول جو ہے وہ پرائسز وہ بہت بڑھ گئی. پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے, مگر انہیں بھی آخر کار ان کو قربانی کا بکرا بنانا پڑا کہ نہیں جی اب ہم ڈار صاحب سے وہ کرتے ہیں. بیسیکلی دے آر بائنگ ٹائم. جہاں تک سبسڈیز کی بات ہے تو سبسڈیز تو کوئی اب دینے نہیں دے گا. آئی ایم ایف کو آپ نے لکھ کے دیا ہوا ہے, اور آئی ایم ایف کو جو لکھ کے دیا ہے وہ ریاست پاکستان نے لکھ کے دیا ہے, وہ مفتاح نے کو ڈاکیومنٹ اپنی طرف سے سائن کر کے نہیں دیا ہے. تو ڈار صاحب جو ہے وہ کچھ ایسا کمال نہیں کریں گے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا کریں گے. وہ آ کر کے جو کرنسی ایکسچینج والے ہیں ادھر ادھر, ڈالر کی فلائٹ کو روکنا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور ڈالر کو ایک سطح سے آگے بڑھنے نہ دینا, کیونکہ ڈالر کی ایکچوئل ویلیو جو ہے اس وقت وہ 200 کے آس پاس ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 245 250 تک پہنچ گیا تھا. تو یہ چیز مفتاح صاحب نہیں روک پائے. امید ہے کہ ڈار صاحب روک پائیں گے, لیکن اس میں بھی وقت لگے گا. لیکن ان کو جو ٹاسک دیا گیا وہ مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کا بھی دیا گیا ہے, وہ تو لوگوں کو بتانے کے لیے نا اب وہ تو لوگوں کو بتانے کے لیے نا کہ مہنگائی کو وہ مہنگائی کم کر دیں گے. وہ نہیں کریں گے. یہ آپ بھول جائیں کہ مہنگائی اب کم ہوگی کوئی اگلے 3-4 مہینے تک. اگر انٹل انلیس جو آئل کریش کر جائے جو ہماری مین امپورٹ ہے, اور جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, جب تک ہمارے ہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, ہمارے ہاں مہنگائی کم نہیں ہوگی. ابھی تو سیلاب کی وجہ سے جو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہوگا, تو آپ دیکھیں گے آٹے کی آلریڈی آپ پرائسز دیکھ رہی ہیں کہ کہاں چلی گئی ہیں. تو باقی اگر خدا نہ کرے گندم کی بوائی جو ہے سندھ میں اور مزید لیٹ ہوتی ہے, تو آپ دیکھیں گے پرائسز تو بہت بڑھیں گی. ڈالر کے علاوہ لگتا ہے کہ اتنا مارجن نہیں ہوگا ڈار صاحب کے پاس بھی. شوکت صاحب, اب یہ آڈیوز کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے, میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتی ہوں, پہلے آپ بتائیے گا. آج خان صاحب نے بڑی حیرت انگیز بات کی. انہوں نے کہا ایک اور آڈیو لیک آنے والی ہے جس میں مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمشنر نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان کو نااہل کر دیں گے. اب یہ کانٹینٹس کیسے خان صاحب کو پتا, ان کو کیسے پتا کہ ایک اور آڈیو آنے والی ہے؟ کچھ ذرا یہ بھی بتائیے گا ہمیں. دیکھیں یہ چیز تو اب کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. اب تو جو ہیکرز ہیں وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اتنے گھنٹوں کی ہمارے ساتھی موجود ہیں, اور وہ انہوں نے تو اس کی بولی بھی لگا دی ہے. گورنمنٹ سننے میں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے شاید مذاکرات بھی کر دیے ان کے ساتھ کہ جی ہم, تو یہ تو بلیک میل ہو رہی ہے حکومت. ظاہر ہے ان کے جو حالات اس وقت ہیں اس حکومت کے تو بہت ہی خراب حالات نظر آ رہے ہیں, اور یہ اگر چیزیں لیک ہوتی رہیں تو میرے خیال سے اس خاندان کے لیے بڑی مصیبت آئے گی. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں زید صاحب, انہوں نے بالکل صحیح کہا. جب آپ عوام کو ریلیف نہیں دے پائیں گے تو عوام آپ کے ساتھ کیسے آئے گی؟ یہ تو بدزن ہوتی جا رہی ہے نا عوام اس حکومت سے, اور 13 جماعتوں سے ایک ساتھ. فائدہ کس کو ہوگا؟ پی ٹی آئی کو. لیکن ہمیں دکھ ہے اس لیے کہ عوام مصیبت میں, عوام مشکل میں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی ہے, عمران خان کو ہٹاؤ, یہ حکومت نہیں چلا سکتے. لیکن آج میں دیکھیں پوچھنا چاہتی ہوں کچھ عرصہ پہلے بشرا بی بی سے منسوب ایک آڈیو آئی تھی جس میں وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ جو بھی ارسلان بیٹا جو بھی ہمارے خلاف بات کر رہا ہے اس کو غداری سے جوڑ دو. پھر ایک اور فرح گوگی کی مبینہ طور پہ ڈائمنڈ ڈیلنگز کے حوالے سے آئی تھی. ان کو بڑا ڈسکریج کیا تھا آپ کی پارٹی نے. پارٹی نے کہا تھا کہ اس طرح کی آڈیوز نہیں لیک ہونی چاہیے, نہ ریکارڈ ہونی چاہیے. لیکن آج بڑی قابل اعتبار ہیں خان صاحب کے لیے تمام گفتگو, اور انہوں نے بڑی خوشی کا لوکنگ فارورڈ فار مور. دیکھیں یہ تو آپ دیکھیں ابھی تک آفیشیلی کوئی رد عمل آیا میرے سامنے تو نہیں گزرا ہے. یہ جو آڈیوز آئی ہیں کوئی آفیشیل رد عمل میرے سامنے تو نہیں آیا, میں نے دیکھا نہیں ہے, شاید میں فارغ نہیں تھا. لیکن اگر آپ کے سامنے آیا ہو تو مجھے بتا دیں کہ اگر انہوں نے کچھ کہا ہوگا. دیکھیں میں آپ کو جی وہ نیشنل سیکورٹی کا اجلاس تو بلا لیا ہے. الیکشن کمیشن کے حوالے سے کلپ وائرل ہوئی تھی جس میں 4-5 وزراء بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی بس پی ٹی آئی کے جو استعفے ہے وہ کب قبول کر رہے ہیں. پھر اچانک آپ دیکھیں کہ وہ جو رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ جی 5 تاریخ کو ہوں گے, اور 5 تاریخ کو ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ لیکیجز جو ہو رہی ہیں, چونکہ یہ سارا دن یہی سوچتے ہیں کہ اس پی ٹی آئی کو کیسے روکیں, سارا دن یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان کو کیسے روکیں, اس کو کیسے وہ کیا جائے. ان کے پاس دیکھیں انہوں نے اپنا وقت ضائع کیا. یہ جتنے انہوں نے حکومت کی, یہ جتنے 13-14 جماعتیں جہاں جہاں پر ہیں, ان کو سب کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے عمران خان سے. اور یہ عمران خان سے اتنی خوفزدہ یہ حکومت لگ رہی ہے کہ یہ کچھ بھی آگے نہیں کر رہی سوائے اس کے کہ عمران خان کو کیسے روکا جائے.
اور عمران خان کو روکنا مشکل ہے اس لیے کہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے اور اب تو اور بھی مشکل ہو جائے گا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, مفتاح کو ہٹانے کا ایک ہی مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ کہ اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ شریف خاندان کے قریب نہیں ہے, یعنی شریف خاندان سے اس کا تعلق نہیں ہے. اسحاق ڈار شریف خاندان کا بندہ ہے, وہ آ گیا ابھی, اب جیسا تیسا جو بھی ہے. لیکن کیا یہ جس چیز کی وجہ سے یہ 3.5 سال پہلے گیا تھا, یہ پاکستان کے عوام کے لیے, اس کے نظام کے لیے مذاق نہیں ہے کہ اس سے جو پوچھے گئے تھے سوالات, اس سوالات سے وہ بھاگے تھے, آج آ کے وہ دوبارہ وزیر خزانہ بنیں گے. یہ مذاق نہیں ہے اس نظام کے ساتھ. ہونے کا بہت تانا پڑ رہا ہے ویسے ڈار صاحب کے, اور لوگ کہہ رہے ہیں ان کی جگہ اسی لیے بن جاتی ہے ہر بار کیونکہ وہ, اور یہ بھی ایک تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ شریف خاندان کے لیے ان کے خاندان سے کنیکٹڈ لوگ ان کے قریب وہی ان کو حکومت میں چاہیے. ایسی بات ہے طارق صاحب؟ پھر آڈیو کے بارے میں. پہلے تو یہ بات بالکل بے بنیاد ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہونے کے لیے کوئی شریف خاندان کے ساتھ کوئی قریبی مراسم ہونا کوئی بہت ضروری ہے. ابھی ہمارے جو کابینہ کے ممبران ہیں, آپ ذرا ان کی تعداد دیکھیں, اس میں اتحادی جماعتیں بھی ہیں, پاکستان مسلم لیگ, وہ تو آپ کی مجبوری کے تحت ہم 72 ہے ماشاءاللہ. میں جو پاکستان مسلم لیگ 72 ہے اور زیادہ تر بغیر محکموں کے ہیں. نہیں وہ 72 جو ہے نا وہ انہوں نے گنتی کر لی ہیں, جو معاونین خصوصی بھی ہے نا, وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہوتے. وزیر والا ان کے پاس وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہوتے. They are not ministers. No, they are not ministers. یہ بات ذہن میں رکھیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, کابینہ کا حصہ جو ہے نا وہ منسٹر ہوتا ہے, جو منسٹر کا حلف اٹھا کے کابینہ کا حصہ بنتا ہے. معاونین خصوصی یہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہوتے ہیں, جو وزیر اعظم کسی بھی شعبے میں اپنا ایک آپ یہ کہیں کہ معاون جو ان کا مددگار ہوتا ہے, جو ان کے لیے ہیلپ کرتا ہے, وہ ایز اے اسپیشل انوائٹڈ ٹو کابینہ کے اجلاس میں آتے ہیں, بٹ دے آر ناٹ منسٹرز. لہٰذا انہیں منسٹر کیٹیگری میں گنتی کر کے 72 کا فگر میرا بھائی دے رہا ہے, وہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ جی انہوں نے بات کی بار بار کہ جی وہ دیکھیں ڈار صاحب پہ یہ الزام تھا اور یہ انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا, جو ان کا ایک منترا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. اگر آپ یہ کہتے ہیں جناب کہ ان پہ کیسز تھے اور فلاں فلاں فلاں, تو مجھے اب یہ بتائیں, یہ تو خود آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں. 4 سال پاکستان تحریک انصاف, وہ جو لفظ ہوتا ہے نا ایک جو شہنشاہ کے بارے میں استعمال ہوتا ہے, مطلق العنان, یعنی ود آل پاورز, ٹھیک ہے, تمام ادارے, ایجنسیز, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ایک حکومت, کیا ثابت کر سکے آپ؟ تو یہ تو آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ 4 سال میں اگر آپ نواز شریف, شہباز شریف, اسحاق ڈار کے خلاف کو ثابت نہیں کر سکے, جبکہ نیب بھی ایک دن آپ کے وزیر داخلہ کہا کرتے تھے کل فلاں گرفتار ہوگا, نیب پکڑ لیتا تھا, کل فلاں کو ہم نہیں چھوڑیں گے, نیب پکڑ لیتا تھا, آپ کے اشاروں پہ چل رہا تھا, اس کے باوجود آپ کو ثابت نہیں کر سکے. اور باقی جو ابھی مبشر زیدی صاحب نے تبصرہ کیا ہے, ڈار صاحب کی اگر وہ اس ملک کے لیے کوئی بہتری لا سکتے ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ اس پہ بھی وہ تو آتے ہیں اور لاتے ہیں تو تب پھر خوشی کا مقام آئے گا. ایک پریشانی کا مقام آپ لوگوں کے لیے جس کو آپ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, یہ آڈیوز ہیں جو لیک ہوئی. کل رانا صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کیوں ہمارے خلاف تو کوئی بات نہیں گئی, بلکہ یہ پتہ چلا کہ ہم کتنے میرٹ کے اوپر تمام کام کرتے ہیں. لیکن ایک اور سوچ کی عکاسی ضرور ہوئی مریم صاحبہ کے حوالے سے, جو ان کے داماد کے بارے میں جو بات کی جا رہی تھی پلانٹ بھارت سے منگوانے کے بارے میں, وہ ہو پایا یا نہیں. لیکن ایک ان الیکٹڈ شخصیت ہو کر ان کا انفلوئنس حکومتی مشینری کے حوالے سے, یہ بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں آج. دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اس حوالے سے مکمل ایک وضاحت آ چکی ہے, اور وہ مکمل وضاحت یہ ہے کہ جس پلانٹ کی بات کی جا رہی ہے وہ 70% پاکستان تحریک انصاف کے دور کی بات ہو رہی ہے, ہمارے دور کی بات نہیں ہو رہی. لگ چکا, بین لگ گیا کہ آپ انڈیا سے کوئی چیز نہیں منگا سکتے. باقی کا جو 30% تھا وہ انہوں نے چائنا سے منگوا کے مکمل کیا. اب اگر ان کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, کوئی ان کی اسکیم وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کے لیے انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ ہمیں اپنا گرڈ اسٹیشن لگانے کی اجازت دی جائے. ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا, اس کے باوجود انہیں ابھی تک گرڈ اسٹیشن نہیں لگانے دیا گیا. ڈیمانڈ کہ وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کو بھی بتانا پڑا, ان کی طرف سے بتانا پڑا کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے, یہ اس ڈیمانڈ کا اگر ہم کرتے ہیں تو یہ کوئی اچھے ہماری پارٹی کی ریپوٹیشن یا حکومت کی نہیں ہوگی. اس میں گرڈ اسٹیشن والی بات جو ہے یہ تو پتہ نہیں کب کی کہاں سے کہاں چیزیں جوڑی جا رہی ہیں. وہ میں نے آپ کو وضاحت دے دی ہے کہ وہ جب بین لگا اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کیا بقیہ 30% منگایا جا سکتا ہے انڈیا سے, کہا گیا نہیں, انہوں نے چائنا سے امپورٹ کر لیا, اس میں تو کہانی ختم ہوگی, تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں اس میں. لیکن ان دا فرسٹ پلیس بات تو پرائم منسٹر صاحب تک پہنچی, نیچے سے وہ انفلوئنس تو کر رہی تھی سرکاری افسر کو. دیکھیں پھر وہ بات ہے, آپ نے لفظ استعمال کیا انفلوئنس. اگر وہ انفلوئنس کر رہی ہوتی یا کرتی یا
शहबाज साहब इन्फ्लुएंस मानने वाले वज़ीर आज़म होते तो शहबाज साहब वो जवाब देते जो उस ऑडियो में मुबैना तौर पे मौजूद है। वो कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, जो काम वो नहीं हो सकता, अगर बैन है इंडिया से आप कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो जिसका जवाब वो ये दे रहे हैं। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ मैं चाहूंगी, इसके ऊपर जैदी साहब भी बात करें, यूसुफ जई साहब भी बात करें ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें जो मुख्तलिफ इस वक्त सियासी मंजरनामे की अहम खबरें हैं। पहले मुबशिर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, मैं यूसुफ जई साहब से तफसीली सवाल पूछना चाह रही हूँ, दोनों चीज़ों को उसमें एड्रेस कर सकेंगे। जई साहब, आपके ख्याल में इमरान खान साहब को कैसे मालूम कि एक और ऑडियो भी आने वाली है और उसके क्या कंटेंट्स होंगे, और जो मरीम साहिबा की बात हमारी हो रही थी ब्रेक से पहले, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा इस पे नुक्ता नज़र ये है अब्सा कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि वज़ीर आज़म के फ़ोन टेप हो रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, ऑल थ्रू द 90s जो है ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे हैं कि टेप होते हैं, IB करती है, ISI करती है। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ एक जो है किसी ने हैक करके और डार्क वेब पे डाली हैं चीज़ें। बट इट ऑल्सो शोज़ कि हमारे हाईएस्ट ऑफिसर्स जो हैं वो भी अपने आप को इस हद तक महफूज नहीं बना सके कि उनकी जो कन्वर्सेशंस हैं वो रिकॉर्ड पे आ जाए। और टेक्नोलॉजी की बात है, कोई ऐसा इसमें कोई बहुत ज़्यादा तुरम खानी नहीं चाहिए, मगर हम जो असल चीज़ें उनकी तरफ नहीं जाते। ऑडियो लीक्स किसी की भी हैं, कल इमरान खान साहब की होंगी, आज शहबाज शरीफ साहब की हो रही हैं, परसों किसी और बिलावल की होंगी। दे टॉक अ लॉट ऑफ थिंग्स। जहाँ तक मरियम की बात है तो मरियम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी है, अगर उनके दामाद हैं तो उनको एक लीगल प्रोसेस से गुज़रने दें, जिससे एक आम आदमी गुज़र रहा है। तो वज़ीर आज़म से सिफारिश करना जो है वो ठीक नहीं है। आप ठीक है, आपके अगेन वो ख़ानदान एक ही है, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर ज़ाहिर है यही अप्लाई फिर किसी और आम पाकिस्तानी के लिए भी हो जिसका काम फंसा हो, उसके लिए भी मरियम साहिबा जो है ना अगर सिफारिश कर दें तो बड़ी मेहरबानी है। अपने ख़ानदान के अंदर जो है ना लोगों की सिफारिश करना अच्छा नहीं है अखलाकी तौर पर, और ना ही मेरे ख़्याल में लीगली भी कोई ऐसा वो है। अब अगर महज़म मुल्कों की आप बात करें तो इस तरह की ऑडियो लीक्स पर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे देते हैं कि जनाब ऐसी कोई फेवर उनसे मांगी गई और उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा मैं ऐसे वैसे करके देख लूँगा, लेकिन ये नहीं हो सकता, जबकि वो अफसर सो कॉल्ड जो है वो कह रहा है कि ऐसे मुमकिन नहीं है। तो ये इतनी सिंपल बात नहीं है, मगर ब्रॉडर इशू ये है कि कैसे हो रहा है कि हमारे सियासतदानों के फ़ोन टेप हो रहे हैं, और ये जो है एक बहुत तशवीश की बात है। नहीं होना चाहिए, पहले भी होता था, कंडेमेबल है, और लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मैं आज सदर मुमलिकत यहाँ आए हुए थे, उनसे मुलाकात भी हुई कुछ सहाफ़ियों की, तो हम बैठे हुए वैसे ही एक बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो स्पीकर हैं, जब स्पीकर थे उन्होंने बुलाया था कुछ डिस्कशंस वगैरह के लिए, तो तमाम लोगों से फ़ोन्स लेकर के उन्होंने टीवी के वॉल्यूम ऊंचा करके उसके साथ रख दिया और फिर उन्होंने बातचीत शुरू की। तो ये हालात हैं हमारे पॉलिटिशियंस के, सबको पता है। पॉलिटिशियंस क्या, हम जर्नलिस्टों को नहीं पता कि हमारे फ़ोन टेप होते हैं? हम जर्नलिस्टों के ईमेल्स बग होती हैं, सब चीज़ें ओपन है। तो ये क्यों है? इस चीज़ के ऊपर किसी जमात ने कोई जी गो अहेड जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बग होना और उनकी कैबिनेट के लोग भी जो बात कर रहे हैं वो हर्फ बहर्फ जी। लेकिन आज ये नहीं है, ये नहीं है ये। बस मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ तो चीफ जस्टिस के जो है ऑफिसेस बग हुए हैं। अगर आप 1996 का रेजोल्यूशन का फैसला पढ़ें, उसमें एक ग्राउंड था ये बगिंग का कि एजेंसीज जो है वो चीफ जस्टिस से लेके जजेस से लेके और हर एक अपने सियासी मुखालफिन को बग करते हैं, और जाहिर है ये भूल जाते हैं कि उनके अपने फ़ोन्स भी बग हो रहे होते हैं। तो इसका हल ये कि तमाम जमातों को मिलकर फैसला करना होगा कि ये जो प्रैक्टिस है ये अलाउ नहीं होनी चाहिए, चाहे IB करे या ISI करे। शौकत साहब, आपके इससे मैं ख़ास तौर पे ये पूछना चाहती हूँ कि जो कल मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ हुआ लंदन में, उसकी मजम्मत तो आप लोगों के अपने हलकों में से भी लोगों की तरफ की गई है। जो नौजवान वहाँ पर उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे वो PTI से मुंसलिक हैं, आप लोगों के लिए एहतजाज करते हैं लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर। क्या आपकी पार्टी भी किसी लेवल के ऊपर किसी सतह पे इस रवैये की मजम्मत करती है और अपने कारकुनान को आप लोग कहते हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए? देखिए, ये ऐसे कारकुनान नहीं होते हैं, ये तो वहाँ क्या अवाम है। अब वो इमरान खान को पसंद करते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन ये लोगों की अपनी वो हो सकती है। पार्टी के लेवल पे कभी भी नहीं हुआ है, ना हमने किसी को कहा कैसा करे, ना हम इस तरह के चाहते हैं। पार्टी लेवल पे कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है लोग जो हालात इस मुल्क के हो रहे हैं वो ये समझते हैं कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसकी मेन वजह भी है कि देखिए
جب ہم آئے تھے تو اس وقت ان کی گورنمنٹ کے 43 ارب ڈالر اس کی آمدنی تھی، اور جب ہم آئے اس کے بعد 63 ارب ڈالر پہ پہنچی آمدنی ہماری. اس کے باوجود کہ ہمارے دور میں پیٹرول مہنگا تھا، ان کے دور میں پیٹرول بھی سستا تھا. لیکن یہ تو اعداد و شمار کی باتیں ہیں. اور یہ جو لیکن آپ نے وہ ویژوز دیکھے ہیں شوکت صاحب جو کل میں نے دیکھیں یہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس طرح، میں تو کبھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہو رہا ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ کہیں پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کریں. یہ وہاں کے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو دیکھیں نا یہی گروپ آف پیپل ہیں جو جب احتجاج کرتے ہیں پی ٹی آئی کے آفیشیل پیجز شیئر کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی، دیکھیں میری بات سنیں، یہ لوگوں کا رد عمل ہے، اور یہ اوورسیز پاکستانی ہے جن کو آپ نے حق سے، ووٹ کے حق سے محروم کیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پھر یہ کہا کہ دیکھو 72 کی کابینہ ہے، کہتے ہیں یہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے یہ لوگ. میرے بھائی کابینہ میں بیٹھتے ہیں، مرات لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، سیلری لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں، باقاعدہ سیلری لے رہے ہیں، مرات لے رہے ہیں، اور کابینہ کا حصہ نہیں ہے. کابینہ میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے دور میں ہم نے بہت کوشش کی، کیا وہ کیسز ختم تو نہیں ہوئے تھے نا. یہ تو 70% سے زیادہ لوگ بیل پر نکلے ہیں، بیل پر نکل کر حکومت بنا کر سازش سے اور اپنے سارے کیسز ختم کر دیے. یہ پاکستان اس طرح ترقی کرے گا. یہ دیکھیں نا پاکستان کو کتنا بڑا دھچکا ملا ہے. 16 ارب روپے کے کیسز ہیں. شوکت صاحب آج 16 ارب روپے کے عام طور کیسز پہ بڑی سینسیبل بات کرتے ہیں، لیکن آج جو باتیں کر رہے ہیں میری سمجھ سے تو باہر ہے. کون سے کیسز ختم کر دیے ہیں؟ کون سے کیسز ختم ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کیسز تو ختم نہیں ہیں، سارے بیل پہ ہیں. جن لوگوں پہ ثابت کرنا تو وہ بھاگ گئے تھے. ایک بیماری کے دونوں تو آپ ثابت نہیں کر سکے اپنی نالائکی اور نااہلی. بھائی پاکستان آتے تو ثابت کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تھا تو ثابت کرتے. لیکن اس عوامی رد عمل کا کیسے مقابلہ کریں گے جو لنڈن میں جو کہ بڑا اورنگزیب کے ساتھ جو ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز میں اتنا ظرف ہونا چاہیے تمام جماعتوں میں، اس طرح کا واقعہ اگر کسی کے ساتھ ہو تو اسے کنڈیم کریں. شوکت یوسف زئی صاحب ایک زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ورکر نہیں تھے، ساتھ ہی اسے جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں کہ لوگ چونکہ یہ سمجھتے ہیں ان کو، لہٰذا لوگوں نے یہ کیا، لوگوں کو ووٹ کا حق کیا، لوگوں نے یہ کیا، ٹھیک کیا. میرا مطلب ہے وہ خوف خدا کریں. یہ بات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. میں آپ کو آخری بات یہ کہہ دوں کہ ہم ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے وہاں پہ یہ بدتمیزی کی اور جنہوں نے اس طرح وہاں پہ مریم اورنگزیب کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کے خلاف پاکستان میں بھی مقدمہ درج کرائیں گے. ہم اپنے وکلاء کے ساتھ بالکل مشاورت میں ہیں. نہیں، میں اپنی پارٹی کی بہاف پہ یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل کریں گے، اور ان کے یہاں پہ پاسپورٹ ضبط کریں گے اور ان کو یہاں پہ ہم عبرت کا نشان بنائیں گے. یہ جب تک نہیں ہوگا اس طرح کے بیہودہ عناصر کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوگی. یہ کرنا پڑے گا. خبر ہے کیونکہ مریم صاحبہ کا آج ہم انٹرویو دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتی ہے، لیکن نہ لینا، ہم لیں گے. آپ بطور پارٹی کہتے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب، ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے پاکستان سے باہر، ان کے لیے پھرنا مشکل ہو گیا ہے. اور بھائی مشکل سب کے لیے ہو جائے گا. آپ لوگوں کے 4 ہاتھ تو نہیں ہیں، ہمارے ورکرز کی بھی اتنے ہی اللہ کے فضل سے جان ہے جتنی آپ کے ورکرز میں. اس طرح سیاست کو مت لے کے جائیں، سیاست کو مت لے کے جائیں اس طرح کی بےہودگی کی طرف، اور سیاست میں شائستگی رہنے دیں، تو وفاداری رہنے دیں، حیا رہنے دیں. کے گھر کے باہر کیا کیا نہیں ہوا تھا مجھے بتائیں. ہمارے ورکر نے کسی جا کے گالی دی؟ ہمارے ورکر نے کبھی کوئی بات کی؟ جمائمہ صاحبہ کا یہ شکوہ ضرور تھا کہ آپ لوگوں کے شکوہ اگر ان کا ہے تو سارا آنکھوں کے اوپر ہے. اگر ہمارے کسی بندے نے غلط بات کی تو ہم اسے کنڈیم کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر یوسف زئی صاحب، مبشر زئی صاحب. ناظرین، یہ جو معاملہ لنڈن میں پیش آئے، یہ بطور پاکستانی ہمارے لیے بڑا ایک شرمندگی کا باعث بنتا ہے. اس قسم کا تنقید اور احتجاج کرنے کے اس طرح کے ممالک کے اندر، ترقی یافتہ ممالک کے اندر بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، لیکن اس سے جب دوسرے ممالک کے لوگ دیکھتے ہوں گے تو کیا ہی کہتے ہوں گے کہ کون لوگ ہیں یہ. لیکن بہرحال آج اس کی مذمت ہمیں نہیں سننے کو ملی ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.